अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बकरा आयत नंबर 8 से है। व मिनन नासी, और लोगों में से, मन यक़ूलु, जो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान ले आए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वमा, और नहीं, हम वो बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले। और लोगों में से कुछ हैं जो कहते हैं कि हम ईमान ले अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं। अब यहाँ से हदायत के एतबार से तीसरे ग्रोह का तज़किरा है, और इस रुकू में एक किरदार का बयान है। ठीक है, करैक्टर है, किरदार है। तो जिस पे भी वो किरदार जिस्मा आ जाए, वो अपने आप को बदलने की कोशिश करे और अपने आप को देखे इन आयत में। एक आईने की मानित कुरान है कि जो हमें हमारा अपना अंदर दिखाता है। ठीक है, दुनिया के आईने हमें बाहर दिखाते हैं, लेकिन कुरान अंदर से इंसान को उसका अपना आप दिखा देता है कि वो कितना पाक है अंदर से और कितना पाक नहीं है। तो इन आयत में देखना है कि अगर ये कोई खामी जो यहाँ पे है, इन आयत में ज़िक्र है, अगर वो अंदर हैं तो उन खामियों को अपने अंदर से निकालना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मुनाफ़क़त दो तरह की होती है, एक अक़ीदे में मुनाफ़क़त और एक अमल में। एतक़ादी मुनाफ़क़त ये है कि इंसान के दिल में ईमान नहीं है, लेकिन उसने ऊपर से ईमान का लबादा ओढ़ा हुआ है। और अमली मुनाफ़क़त ये है कि दिल में ईमान है, लेकिन उसका अमल से इज़हार नहीं है। ठीक है, तो नफ़ाक़ का जो पौधा था ये मदीना में लगा। मुनाफ़िक वो जो दीन के फ़ायदे भी लेना चाहता है और दुनिया के फ़ायदे को छोड़ना भी नहीं चाहता। अल्लाह के तरीक़ों के साथ साथ जो अपने और मुआशरे के तरीक़े भी साथ लेके चलता है। एक मिसाल से समझते हैं इसको कि लेट्स सपोज, मिसाल अगर लें कि आज के दौर में या कोई भी हो, जैसे कोई किसी फैमिली की मिसाल ले लेते हैं, कोई ख़ानदान है। ठीक है, और ख़ानदान के सभी लोग जितने भी हैं वो एक ही लाइफस्टाइल पर जी रहे थे। ठीक है, वही जीना मरना, दावतें जो हमारे कल्चर का हिस्सा होती हैं। तो कोई झगड़ा नहीं, कोई मुसीबत आई तो सब ने मिलकर ख़त्म करा भी पढ़ लिए। दिलों में तो अक्सर होता है कि बहुत बुग़्ज़ होते हैं, लेकिन बज़ाहिर बड़ा सुकून होता है। अब अगर वहाँ पे उस फैमिली में, उस ख़ानदान में दो चार को अगर ये समझ आ गई कि ये जो हमारी रस्मात हैं इनमें कुछ तो ठीक है और कुछ गलत है, कुछ सिर्फ रवायती चीज़ें हैं जिन्हें हम इस्लामी समझते रहे। अब अगर ये दो चार लोग जिन्हें समझ आ गई ख़ुद को उन लोगों से, यानी पूरी फैमिली से अगर अलग कर लेंगे, तो एक अज़तराब, एक बेचैनी पैदा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे दो सूरतें बनती हैं। पहली सूरत तो ये है कि जिनको समझ आई वो भी चुप हो जाएं, चुप हो जाओ, कोई नाराज़ ना हो जाए, सबको खुश रखो, जो सब कर रहे हैं वो करो। इसी में फिर सब में कुछ ज़ैर-उलूद काम, शिर्क, गुनाह, बेहयाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी ये है कि चुप न हो, थोड़ा थोड़ा सा बोलते रहो। आज नहीं तो कल कोई सुनेगा, कल नहीं तो परसों कोई एक दिन आएगा, कुछ सालों बाद कम से कम कुछ तो बदला हुआ होगा। तो क्या पहली खामोशी बेहतर है या दूसरा शोर? तो अगर देखा जाए तो दूसरा शोर बेहतर है ना। इसकी मिसाल ऐसे है ना कि अगर किसी बस्ती में पीने वाला जो साफ़ पानी हो, अगर उसमें गटर वाला पानी चला जाए तो कुछ लोग कहेंगे कि सफाई करो और 2 हफ्ते में काम करके साफ़ पानी कर दो, पाइप उनके अलग कर लो। और दूसरे कहते हैं खामोश रहो कि हम 2 हफ्ते कैसे पानी के बगैर गुजारेंगे। तो पहली सूरत में 2 हफ्ते बाद सेहतमंद ज़िंदगी है, और दूसरी सूरत में बीमारियां और फिर ख़ातिमा। तो सेम एग्जैक्ट यही कैफियत हम अब पढ़ें और समझेंगे कि जब भी दीन नया नया घरों में आता है तो हमारी इसी वजूद पे आता है। यही कैफियत होती है। कल तक इंसान जिन कामों का हिस्सा था, फिर दीन आने के बाद, कुरान समझ आने के बाद, उन्हीं कामों से जहन में सवाल आते हैं कि ये क्या बात है, ये कहाँ की अक्लमंदी है, ये कहाँ के काम हम लोग कर रहे हैं। तो सच्चा दीन जब खो जाता है और रवाजी दीन का जब गलबा आ जाता है ना, तो उस वक्त जब कानों से कुरान टकराए तो एक शोर उठता है। ठीक है, यही शोर उठा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी थी तो यही इल्ज़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ते तोड़वा रहे हैं, बच्चे माँ बाप के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, बीवियाँ शोहरों को छोड़ रही हैं, घरों में फ़साद हो रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे बाप दादा गलत थे? क्या सारे ही गलत थे? आप ठीक है, आप हमें ये कहते हैं कि हम
اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور صرف ایک معبود کو پکاریں، یعنی کہ اس وقت کو آج سے ریلیٹ کریں تو تب اللہ کے نبی آئے تھے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ قرآن ہے ہمارے پاس اور نبی کی زندگی ہے۔ یہ قرآن اندر اب بہت توڑ پھوڑ کرے گا، کچھ لوگ صبر کر جائیں گے، کوئی بات نہیں، بہترین وقت آئے گا، ہونے دو ناراض، ایک دن سب راضی ہو جائیں گے۔ یہ کامیاب انسان ہے۔ اگر آپ بولیں گے نہیں، اگر آپ غلط کو غلط دیکھ کے خاموش رہیں گے تو پھر بات بہتر نہیں ہوگی، وہاں پہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو منافق جو ہوتا ہے، منافق کا اصل مسئلہ نا ایمان بالرسول ہوتا ہے۔ منافق کو رسول کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، منافق اپنے نفس پرستی کرتا ہے، نفس کی سنتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ اس آیات میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے اللہ پر اور یوم آخرت پر، ایمان بالرسول، کہ وہ رسول پہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اب یہی دیکھا جائے گا کہ زبان سے صرف ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایمان سے اقرار کرتے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے بہت محبت ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، زبان سے کہتے ہیں لیکن عمل سے اظہار چاہیے ہوگا۔ زبانی دعوے یہاں پہ ہمیں کام نہیں آئیں گے۔ آپ کے دیکھیں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ منافقت دو طرح کی ہوگی، ایک عقیدے میں منافقت ہے، وہ جن کے دلوں میں ہی اللہ کے نبی کے لیے بغض ہے، اور ایک وہ جن کے عمل خلاف ہیں۔ تو ایمان یہ ہے کہ آپ کے دل بھی صاف ہوں اور آپ کے عمل بھی اللہ کی نبی کی زندگی کے مطابق ہوں، آپ کی کوششیں اسی طرح کی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی میں اللہ کا نبی، اسے اس کی جان، مال، اولاد، ہر ایک چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں پہ ایمان کے کامل ہونے کی شرط بتائی گئی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت آپ کی جان سے، اولاد سے، مال سے، ہر ایک چیز سے زیادہ ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ زبان سے اقرار کریں، اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کو محبوب رکھنا ہے۔ کہ ایک جگہ آئی، ایک پوائنٹ آیا، ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پہ آپ کو آپ کا نفس کچھ کہہ رہا ہے، آپ کا دل کچھ چاہ رہا ہے، اور وہاں پہ اللہ کے نبی کا طریقہ کچھ ہے، تو وہاں پہ ایمان کیا ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے کرنا ہے، اپنے نفس سے زیادہ اللہ کے نبی کی بات کو اوپر کرنا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ صرف زبان سے اقرار جو ہے وہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ تو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا میں صرف زبان سے اللہ کے نبی کو مانتی ہوں یا ان کے لیے ان کی اتباع بھی کرتی ہوں؟ کیا مجھے ان کا طور طریقہ، رنگ و روپ، ان کا چلنا پھرنا، ان کا جو پورا زندگی کا جو انہوں نے مجھے طریقہ بتایا، سکھایا، انہوں نے جو احکامات دیے، جو ہر ایک چیز کے لحاظ سے، رشتہ داری ہو، رشتے ہوں آپس میں، معاشی حالات ہوں، کام کیوں، کاروبار ہو، ہر ایک چیز میں دیکھیں کہ کیا مجھے وہ طریقہ پسند ہے یا اپنا۔ یہ ہمارا محاسبہ ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں ایمان کتنا ہے۔ اگلی آیات دیکھتے ہیں، آیت نمبر 9۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم، اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، یعنی اپنے پاس سے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں اس طریقے سے، چال بازیاں کر کے، لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وما یخدعون الا انفسہم، کہ وہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، اور وہ اس چیز کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب یہ جو دھوکہ ہے، خادعین، دوغلے پن، کرتے کچھ، دکھاتے کچھ ہیں، بتاتے کچھ ہیں، ٹھیک ہے۔ دھوکہ بیسیکلی ہے ہی بری چیز، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایک چھوٹے بچے کو دھوکہ دیں گے تو وہ اس کی شدت تھوڑی سی ہوگی، لیکن آپ اگر تھوڑے برابر والے کو دیں گے، دوست کو دیں گے، پھر شدت تھوڑی بڑھے گی۔ آپ پیرنٹس کو دیں تو شدت اور بڑھ جائے گی۔ اگر کسی اور رشتے میں، یعنی کہ جیسے جیسے رشتوں میں آپ جتنے بڑے رشتے کو دھوکہ دیں گے اس کی شدت اتنی بڑھ جائے گی، لیکن اللہ کو دھوکہ دینا، استغفر اللہ، کہ جتنے بڑے کو کوئی دھوکہ دے گا دھوکے کی شدت اتنی بڑھ جائے گی، اور اللہ کی ذات اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے، تو یہ دھوکے کی شدت اتنی ہی زیادہ بڑھ جائے گی کہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
حالانکہ یہ اپنے اللہ پاک فرما رہے ہیں وما یخدعون الا انفسہم، لیکن وہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کہ جو کسی اور کو دھوکہ دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کہ اپنے آپ کو انہوں نے نقصان میں رکھا ہوا ہے، کہ ان کی اس روش سے نہ تو اللہ کو کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی ایمان والوں کو۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے اس چیز کا، یعنی کہ وہ اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں لیکن انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ شعور بال سے بھی باریک سمجھ کو کہا جاتا ہے، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، تو انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو صرف زبانی کلامی دعوے انسان کو کام نہیں آتے، بلکہ عمل کر کے بھی انسان کو دکھانا ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ آیت بھی دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 10۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ، پس بڑھا دیا اللہ نے مرضا، ان کی بیماری کو، ولہم، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما، جو کانوا، وہ یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو بیماری ہے تو یہ جسم کی نہیں بلکہ دین کی مرض ہے، یعنی کہ شک و شبہات، ریاکاری، نفاق، دنیا کی محبت، مفاد پرستی، کفر و شرک، شکوک و شبہات، بے حیائی، میوزک، ڈرامے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اندر کی، یہ دل کی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بجلی کی مختلف تاریں اگر آپس میں مل جائیں نا تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، اگر ان تاروں کو آپس میں ٹکرایا جائے تو ہمارے اندر، ہمارے دل میں، ہمارے کانوں کے ذریعے، ہماری زبان کے ذریعے، ہماری آنکھوں کے ذریعے جب ایسے گناہ والے خیالات اور مناظر جاتے ہیں تو پھر دل کی کیا حالت ہوگی؟ دل میں پھر کتنے دھماکے ہوتے ہوں گے؟ دل وہ ہے جو ایمان کا منبع ہے، ٹھیک ہے، مرکز ہے، سینٹرل پوائنٹ ہے، یہاں سے آپ کا ایمان جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے، کہ دل، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ اگر آپ کا دل ٹھیک ہے تو آپ کا یہ جو 5-6 فٹ کا وجود ہے یہ ایسے ایسے کام کر سکتا ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہے، اور اگر وہی دل، اگر وہی گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو وہ پورا جسم خراب کر دیتا ہے، کہ پھر انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ شر الدواب، اللہ پاک نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ بدترین جانور ہیں، کہ انسان جب اس کا دل ہی خراب ہو جائے، دل گندا ہو جائے تو پھر وہ بدترین جانوروں سے بھی، یعنی جانوروں سے بھی پھر وہ بری حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ بیماری کون سی ہے؟ منافقت کی، کیونکہ کیا ہوا کہ ایک بیماری ہوتی ہے کوئی تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی پرہیز کرتا ہے، کوئی دوا لیتا ہے، کوئی خیال رکھتا ہے تو وہ بیماری کنٹرول ہوتی ہے۔ لیکن اگر بندہ ایک بیماری ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیٹس سپوز کسی کو شوگر ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں اس کو شوگر ہے، اور وہ میٹھا کھائے جائے مسلسل، تو کیا ہوگا؟ اس کی شوگر ایٹ دی اینڈ وہ بندہ مر جائے گا۔ تو ایسے ہی ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور پیچھے اللہ پاک نے فرمایا وما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں اپنی بیماری کا، ان کی بیماری بڑھتے اتنی ہو گئی، نہ انہوں نے علاج کیا، نہ انہوں نے کوئی پرہیز کی، نہ انہوں نے اپنے عمل بہتر کیے، نہ انہوں نے کوشش کی، تو کیا ہو گیا کہ فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، بس سبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، کہ ان کے جھوٹ کے سبب اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھا، اپنے ایمان کی فکر نہیں کی، تو وہ جو ان کے اندر دل کی بیماری تھی وہ بڑھتی گئی۔ تو اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں حقیقت میں بیمار تو نہیں ہوں؟ کیا میرے اندر، میری زبان کے اقرار میں اور میرے عمل میں کہیں کوئی تضاد تو نہیں ہے؟ کیا میں جھوٹ تو نہیں بولتی؟ کیا میں مہمانوں کو، دوستوں کو، کسی کے ساتھ جھوٹا دکھاوا تو نہیں کرتی؟ ماں باپ مال کے بارے میں جھوٹ بول کے کوئی کام کروا لینا، کوئی کام نہ کیا اور جھوٹا بہانہ بنا لینا، جا کے کسی سے جھوٹ بول دینا، دکاندار سے جھوٹ بول دینا، کوئی کام کا جو اپنی رسپانسبلٹی نبھاتے ہوئے کوئی جھوٹ بول دینا، کہ کچھ بھی آپ بول رہے ہو نا، لیٹس سپوز گھر میں کوئی آ گیا، آپ سے مل کے خوشی ہوئی، دل میں خوشی ہے کیا؟ آپ کا اپنا گھر ہے، جب مرضی آئیں، آپ نے دل میں یہ سوچا ہوا ہے؟ آپ کا دل آپ کی زبان کے برابر ہے؟
یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خود کو دیکھنا ہے کہ کہیں میرا ظاہر اور باطن ان دونوں میں تضاد تو نہیں ہے، کہ اب جو زبان سے بول رہے ہو وہی بولو جو دل میں ہے، ٹھیک ہے؟ دل کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کریں کہ دل میں بھی اچھی بات ہو، اور زبان سے بھی وہی بولیں، کہ اس طریقے سے انسان جو ہے وہ اپنے ایمان کو بہتر کر سکتا ہے۔ اور جو سب سے قیمتی چیز ہے تو وہ ایمان ہی ہے، اپنے ایمان کی پرواہ کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔